प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी बढ़ती हुई महंगाई पे बात कर लेते हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में थोड़ा सा जो है वो इजाफा जो बहुत बड़ा किया गया था वो वापस लिया गया है, कमी की गई है, थोड़ी सी मामूली सी कमी तो कर दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब सब्जियों की बात करेंगे, फलों की बात करेंगे, रोज़मर्रा जो हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनकी बात करेंगे, उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और ये जो बढ़ता हुआ इजाफा है ज़ाहिर है अवाम की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं, अवाम के लिए परेशानी का बायस बन रही है। हालिया दिनों में जंगी सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ इलाकों में ये जो लॉकडाउन लगाया गया है एनर्जी बहरान की वजह से, सफरी पाबंदियाँ हैं और बड़े मसले मसाइल हैं, इसके बराह रास्त जो असरात हैं मार्केटों पर मुरतब हो रहे हैं। और मार्केटों पर मुरतब होते हैं तो ताजिर तबका तो सफ़र करता ही करता है, लेकिन अवाम भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे, इसका जो बराह रास्त असर पड़ रहा है अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर, ये क्यों, पेट्रोलियम मसनूआत तो कम की हैं लेकिन इसका क्यों, इसके जो पॉजिटिव नताइज हैं वो चीज़ों पर क्यों नहीं पड़ रहे हैं, अवाम को नज़र क्यों नहीं आ रहा है कि वाकई पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सदाम अतर, जनरल सेक्रेटरी हैं सब्जी मंडी बादामी बाग, और आरिफ गुजर साहब हैं सदर आप किरियाना मर्चेंट एसोसिएशन के। आप दोनों को वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सदाम साहब से हम शुरुआत कर लेते हैं। पहले सब्जियों फलों की जो कीमतें हैं, जो सूरत हाल है, उसके बाद फिर ये किरियाना स्टोर्स की तरफ भी आते हैं, ज़ाहिर है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सदाम साहब कैसे हैं? सबसे पहले तो ईद मुबारक गुज़श्ता, और ये भी बताइएगा कि अब सूरत हाल पहले से वर्स्ट हुई है या बेहतर हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मदिया आपको और आपके न्यूज़ चैनल और देखने वाले लाहौर के वासियों को गुज़श्ता ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ ईद का त्यौहार हमारा गुजर गया। और दूसरी बात जो आपने कही है कि कीमतों में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अल्लाह ताला ने, अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई बढ़ी है लेकिन हम इतनी को जिंदा दिल कौम है वो ज़्यादा हम टीट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आदी हो गए। आरिफ गुजर साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, लास्ट टाइम भी आप काफ़ी ज़्यादा क्या गुस्से में थे, तो इस दफ़ा कुर्बानियाँ ज़्यादा हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहती हूँ यार बस टीट हो गए है ना, शुक्र अल्लाह का। बेसिकली ये कुर्बानी की जो पहले मैं बात कर लूँ, बेसिकली ये ना एक तौफीक की बात होती है, अल्लाह ताला किसी को तौफीक देता है ना, और ये एक नसीब सी भी बात होती है कि किसी के नसीब में हो जाए। तो पैसों की भी बात होती है सदाम साहब, ये नहीं पैसा तो बाद में, पैसा जो है ना वो बात की बात है। ये सबसे मेन जो चीज़ है, नसीब आपके नसीब में है तो सारा कुछ हो जाएगा, नसीब नहीं है तो फिर पैसे से क्या करेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत पैसा है उनके पास, तो कुर्बानी जो है वो आप देख लें, एक आधा बकरा ले आते हैं तो बस ठीक है, पैसा इतना है कि हद से ज्यादा। और ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, अगर हम हज और उम्रे की बात कर लें तो कभी जिंदगी में जो है ना वहाँ पे जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, और हर दूसरे दिन जो है ना वो गए होते हैं, यूके गए होते हैं, फ्रांस गए होते हैं, अमेरिका गए होते हैं। तो कभी उनसे बात करें तो वो कहेगा जी जावांगे जी जिस वेले को टाइम लगता है। तो वो ये बेसिकली बुलावे की बात होती है, नसीब की बात होती है सारी। और अब आते हैं जी पॉइंट पे, जो हमारा सब्जी और फलों के जो अज़ाफ़े हो गए हैं उसके ऊपर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का त्यौहार गुजरा, आपके चैनल की आंख ने भी देखा कि हमारे सब्ज़ी और फ्रूट मंडियों की अगर आप देखें, ख़ास तौर पे अगर हम सब्ज़ी की बात करें तो मसाला जात सब्ज़ी से ही रिलेटेड हैं। और इस बार तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंतहाई सस्ते नरखों में आपका अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्चें इंतहाई सस्ती दामों। बॉर्डर जो बंद थे, बॉर्डर बंद होने की जी जी बिल्कुल, आप ये भी थे, अवाम नहीं दे रही है। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंतहाई सस्ता। लेकिन अगर आप देखें कि अदरक हम इंपोर्ट करते हैं, अदरक पाकिस्तान की आइटम नहीं है, लेकिन इस कदर इतना ज़्यादा इंपोर्ट हुआ कि जो इंपोर्टर थे वो मर गए। वो हिसाब इस तरह हुआ कि वो एक इंपोर्टर ने 100 कंटेनर जो है ना बुक करवा लिया कि ईद पे छक्का लगेगा। लेकिन वो उल्टा हो गया। 200 रुपए किलो अदरक बिकता, 200 रुपए किलो अदरक बिकता रहा है मार्केट में। अगर लहसुन की बात करें 200-250 रुपए किलो लहसुन बिकता रहा है। प्याज की बात करें 50-60 रुपए किलो प्याज बिकता रहा है। टमाटर की बात करें 30-40 रुपए किलो टमाटर बिकता रहा है। अच्छा, वैसे इससे पहले नहीं हुआ मार्केट जाने का। आप सदाम साहब क्या वाकई ऐसा था? अरबी 250 रुपए किलो बिकती रही है जी, वो तो सब्जी की आइटम है, 200 रुपए से ज्यादा बिकती रही है। और दसो मैं तो जान नहीं सकी, मार्केट मुझे पैनल से बताया जा रहा है। देखिए ये जो आपने जो सब्जी की बात की है ना, क्या कमाल है। अच्छा, अगर 50 रुपए भी था बैठे होंगे। अच्छा नहीं, सीधी सी बात है कि महंगाई, आपने महंगाई पे बात की है ना, तो एक तबका आपका किसान भी है, बिल्कुल ऐसे वो
کسی بھی ملک کا نا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ہمیشہ ملک میں خوشحالی اس وقت آتی ہے جب کسانوں میں خوشحالی آتی ہے. کسان سال ہر سال سے نقصان میں جا رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں فصل چاہیے کتنی. ہمیں لیمو اور کھیرا دیکھیں آپ, کھیرا 100 روپے کلو ہے سدام صاحب, تسی میرا گنڈیاں دی قیمت سانو دس. آپ کو پتہ ہے کھیرا اب گنڈے 120 ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ اس موسم میں 100 روپیہ پاؤ ہے اس وقت. جی آپ کو پتہ ہے کہ کھیرا جو ہے ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں افغانستان سے. اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان میں کھیرے کی جو ہے نا وہ کم فصل ہوتی ہے اور ہم یہ افغانستان سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں. اچھا, افغانستان کا بارڈر بند ہونے کی وجہ سے, ورنہ اگر بارڈر کھلا ہو تو یہ کھیرے کا اس کا ہمارا من 40 کلو کا ہے, ان کا من 7 کلو کا ہے. 7 کلو کا جو ایک شاپر ہے وہ 200 روپے کا بک رہا ہوتا ہے. 30 روپے کلو کھیرا اس موسم میں یہاں پہ رول رہا ہوتا ہے. لیکن جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھ, اور رہ گئی بات لیمو کی, صدام صاحب جو ہے نا کھیرے کھورے گفٹ کر دیتے ہوتے تھے, گفٹ شفٹ آ جاتا ہوتا تھا. میں بھی کہتی ہوں تحفے بھیجنے کے بند کر, وہ افغانستان کا بارڈر بند ہو گیا. بارڈر کھل جائے گا تو جناب حاضر کوئی ایشو نہیں ہے. 30 روپے والی چیز 100 کی ہوگی ہے تو پھر اب گفٹ بنتا نہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. 100 والی پھر آ جائے گی 30 پہ. وہ بھی بات نصیب کی ہوتی ہے. آپ کے نصیب میں جب ہوگا انشاءاللہ العظیم جو ہے نا, جب آپ کی باری آ گئی تو پھر نصیب کی بات آ گئی نا. تو پہلے نصیب چنگے سن تے ہوں نصیب ماڑے تے ساڈے ہو گئے نا کہ گفٹ بند ہو گئے. چلے ان کے لیے تو ایک اور بھی اچھی خوشخبری ہے عارف گجر صاحب, لاک ڈاؤن لگ رہا ہے, کار چھیتی چلے جان کریں گے ہے نا, جلدی چھٹی ہو جایا کرے. لیکن ہماری آئٹمس کے اوپر جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن کا کوئی اثر انداز نہیں ہے. منڈی 24 گھنٹے چلتی ہے, رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو دوپہر ہو. لاک ڈاؤن یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ بزنس کریں. پچھلے دنوں نا چیمبر میں آئے ہوئے تھے ایک وفاقی وزیر نا احسن اقبال صاحب, تو ان سے پوچھا گیا کہ لاک ڈاؤن ختم کریں, کہ جنگوں کے بعد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بزنس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے بزنس چلیں گے تو خوشحالی آنی ہے, کہ جنگ کے جو اثرات ہیں اسی لیے ختم ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دنیا گھومی ہوئی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسلامی طریقہ بھی یہی ہے کہ سورج کی روشنی کے ساتھ اٹھیں اور سورج کی روشنی کے ساتھ بند کر دینا کاروبار چاہیے. بالکل ایسا ہی چیز ہے کہ صرف اسلام بالکل یہی چیز ہے کہ اسلام صرف استعمال کرنے کے اپنے استعمال کرنے کے لیے نہ رکھیں, اس کو عمل درآمد کے لیے رکھ لینا. کہ اگر اسلامی طریقہ یہی ہے کہ آپ سورج کی روشنی کے ساتھ اٹھیں اور سورج کی روشنی ختم ہوتی ہے تو آپ بزنس بند کر دیں. اگر یہی چیز اچھی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہی اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے آفس 9 بجے کھلتے ہیں, 5 بجے بند ہو جاتے ہیں, 6-7 بجے تک آفس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اوپن مارکیٹ میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے. ہم تو خود کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرنا تو کریں, آپ 6 بجے صبح جتنے آفس ہیں یہ اوپن کریں, 5 بجے اٹھیں, نماز پڑھیں, کاروبار میں چلا جائیں, آپ بزنس میں کرنا ہے وہ چلے جائیں, آپ کسی آفس میں جانا جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 2-3 بجے آ جانا, بعد میں آ کے کپڑے جوتے خریدنے جائے گا, جی پھر یہ سارے معاملات کون صبح جب آپ معاشرے کو ٹھیک نہیں کرتے, معاشرے کے یہ جو فیشن ہے, یہ رواج ہے, یہ چیزیں ہوئی ہیں, یہ ہر سال کے بعد ہوئی ہیں. پہلے یہاں بھی ایسے 40-50 سال پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. تو دنیا کے ساتھ ہم بھی تو یہی چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلیں نا, کہ دنیا کے ساتھ آپ چلنے کے لیے صرف آپ بزنس کو 8 بجے بند کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ ایک تو گرمی کا موسم ہے, گرمی میں کسٹمر باہر نہیں نکلتا, اس کے پاس آپشن ہے ابھی کسٹمر کے پاس, کیونکہ سال ہر سال سے لاہور میں تو اسپیشلی ایسا ہے کہ ہمارا فیشن ہے کہ ہم لیٹ نائٹ سوتے ہیں, تو ایک سٹیٹس بنا ہوا ہے نا, کوئی جلدی سو جاتا ہے تو اس کو ہٹ کیا جاتا ہے کہ یار تو آپ اتنی جلدی سو جاتے ہیں. یہ ایک رواج ہے. اور یہ ہے کہ ہم 7-8 بجے کے بعد مارکیٹ میں نکلتے ہیں, خواہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے, ہوٹلنگ کرنی ہے, یا کسی جگہ پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا ہے, تو ہمارا رجحان جو ہے وہ رات گئے تک ہے. اگر یہی چیز کرنی ہے, آپ نے اسلامی طریقہ کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کریں. جب سکول آپ کے 6 بجے اوپن ہو جائیں گے, آپ کے آفس 6 بجے اوپن ہو جائیں گے, تو پھر بزنس بھی آٹومیٹکلی 6 بجے کا رجحان بن جائے گا, وہ کر لیں. لیکن اگر جتنی دیر تک نہیں ہے, یا اس وقت ہمیں ضرورت ہے جتنی, وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا بزنس جو ہے پہلے سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, ایکسپورٹ ہمیں زیادہ کرنی چاہیے. جب ہم ان چیزوں پہ ایک کٹ لگا رہے ہیں, بزنس پہ کٹ لگا رہے ہیں, ایکسپورٹ پہ کٹ لگا رہے ہیں. ابھی یہی دیکھیں کہ دبئی میں لاک ڈاؤن سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں, آپ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن سے پرابلم ہے. پھر کیا لاک ڈاؤن سے پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن
یہ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ اسلامی طریقہ ہے, پوری دنیا میں 8 بجے بند ہو جاتی ہیں مارکیٹیں, تو پوری دنیا کا رجحان دیکھیں اور اپنا رجحان دیکھیں کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہے, ان کا رہن سہن کیسا ہے. یہ چیز ہے کہ جب ہمارا رہن سہن ایسا نہیں ہے, انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھیں تو وہاں پہ تو بچے جاتے ہی 9 بجے 10 بجے اسکول اوپن ہوتے ہیں, وہاں پہ تو 8 بجے اسکول نہیں کھلتے. تو پھر کروائیں آپ نے بھی. یہ مثالیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ ترقی کر چکے ہوتے ہیں. ہم ترقی پذیر ملک ہیں, ہمیں اپنے حساب سے چلنا چاہیے. ایک وفاقی وزیر یا دوسرا منسٹر جو مشیر وغیرہ بنے ہوئے جنہوں نے بزنس کبھی کیا ہی نہیں, تو ان سے آپ یہ پالیسی بنائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ اب اس وقت ہمیں جنگ کے بعد ہمیں بہت زیادہ بزنس کی ضرورت ہے, بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے. تو پیسہ کہاں سے آگے جب آپ بزنس بند کر دیتے ہیں. بزنس کو اوپن کرنا چاہیے, ہاں جو سا مرضی بزنس ہے اس کو اوپن کریں. 10 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے جی بالکل, 10 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے, 10 بجے تک کر لیں. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ اگر سٹارٹ پہ کرنا ہے تو 10 بجے پہلے کر لیں. 10 بجے کے بعد اگر پھر اس کی چیز کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو پھر 8 بجے کر لیں, تاکہ عوام بھی ذہنی طور پہ تیار ہو جائے, بزنس مین بھی ذہنی طور پہ تیار ہو جائے, ہمارے آفس کے جو ٹائم ہیں ان کو ٹھیک کر لیا جائے. تو یہ 100% ہو سکتا ہے. اگر اس ملک کو فائدہ اس چیز کا ہے تو تاجر برادری ہمیشہ سب سے پہلے ہوتی ہے اس چیز میں کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے ملک کی, ہم نے یہیں رہنا ہے. ہمارے پاس وہ گرین کارڈ ہولڈر نہیں ہے ہم کہ اللہ نہ کرے ملک کے حالات خراب ہو گئے تو ہم باہر بھاگ جائیں گے. آپ کو ادھر ہی گرین کارڈ ہے, نہ آپ لوگوں نے ٹیکس لینا ہے, نہ آپ لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں. آپ اپنے صدام صاحب سبزی نہ کوئی نہیں, ٹیکس کی بات اس طرف ہی آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے آپ, تو آپ تو پھر قیمتیں کیسے کنٹرول ہوں گی؟ بیسیکلی ایسا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں ہماری اور پوری دنیا میں, اور آپ 20 والا آلو جو ہے نا 50 روپے کلو پہ آ گیا. وہ منڈی میں تو ابھی بھی 20 روپے نہیں اس کا امپورٹ سے نہیں, وہ تو ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور بیسیکلی ایسا ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں جس طرح سے سفر کر رہا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے, پوری دنیا کلائمیٹ چینج ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو سفر کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے سب سے زیادہ. دوسرے نمبر پہ آپ کو ہمارے اور آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ جس طرح سے ہر سال سیلاب آتا ہے, کسان کی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش جو ہے نا اس وقت میں ایک بے نقاب کرتا ہوں. فائدہ اٹھانے والے ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں جو پانی چھوڑ دیتے ہیں سیلاب کی مد پہ. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو ہے نا یہ دریائے راوی میں پانی آنا شروع ہو گیا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ جولائی کے اینڈ پہ دیکھیں کس طریقے وہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں. ہمارا جو پاکستان کے جو ہے یہ اکانومی کے اوپر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. اس وقت بجٹ لگائی ہوئی ہے, کم از کم دیکھیں نہیں وہ بات نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں کہ کم از کم ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کے بارے میں سوچے. یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جس طرح گلیشیئر پگھل رہے ہیں, جب یہ کل کو یہ سیلاب وغیرہ کی صورتحال ہو جائے گی, ادھر سے انڈیا ڈیم پہ ڈیم بنا رہا ہے اور وہ ایک دم سے پھر پانی چھوڑ دیتا ہے. وہ تو جو ہے نا ہمیں اوپر سے خطرہ کم ہے, نیچے سے خطرہ زیادہ ہے. آلو کے ساتھ تو کوئی لنک نہیں بنتا نا میڈم, کھیرے کے ساتھ. چلیں کھیرے امپورٹ کیا رہے تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں. جب یہ پانی جس طرح سیلاب آتا ہے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. وہ صرف یہ 1 سال کی بات نہیں ہوتی ہے, اس کے 2 سال کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور اس کو صرف لیول کرنے کے لیے اس کو کئی مہینے لگ جاتے ہیں. تو پہلے بھی آتے تھے, ہم چھوٹے ہوتے تھے تو تب بھی سیلاب آتے تھے. تب اتنی مقدار میں سیلاب نہیں آتے تھے. پہلے جب سیلاب آتے تھے اتنی مقدار میں سیلاب نہیں آتے تھے جتنے اب سیلاب آتے ہیں. ابھی جب سیلاب آتے ہیں آپ دیکھیں کہ سندھ کی ساری فصلیں تباہ ہو گئی, پنجاب کی ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے آلو کے کاشتکار تھے, جتنے پیاز کے کاشتکار تھے, اگر آپ کھیرے کی بات کریں یہ سارا بھاول نگر والا ایریا سارا وہ وہاں پہ کھیرا وغیرہ سبزیات وغیرہ لگاتے ہیں. سیلاب کی باتیں کر رہے ہیں صدام صاحب, تو پھر عوام کو ایک میسیج ہے کہ تیار ہو جائیں کہ سبزیاں اور پھل جو ہے نا وہ پھر آپ ایک بحران یا پھر مہنگے. آپ کو بے شک بارڈر بند ہے, تجارت بند ہے, یہ سب کچھ کلوز ہے, اس کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. پیٹرول کم ہو گیا ہے, گورنمنٹ کو چاہیے نا ریلیف دے, گورنمنٹ کو چاہیے نا ریلیف دے. گورنمنٹ کیوں نہیں کسانوں کو ریلیف دیتی؟ ان کو بجلی فری کرے کسانوں کی, ان کو ڈیزل جو ہے وہ آدھی قیمت پہ دے, ان کو جو ہے ادویات جو دیکھیں تو پھر خود وہ پیسے تو نہیں دیکھیں, وہی تو بات ہے نا. اب دیکھیں ان کی لاگت جب کم آئے گی تو کم نرخوں میں جو ہے نا عوام کی دہلیز تک پہنچے گی. ہر چیز آپ کی جو ہے نا وہ کنٹرول میں آ سکتی ہے. یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کتنا آلو لگانا, کتنا پیاز لگانا, کتنا ٹماٹر لگانا, کتنا کھیرا لگانا, کتنا لیمو لگانا. یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہاں پہ دیکھو کسان اپنی مدد آپ کے تحت اتنی اس نے گندم لگا دی, گندم زیادہ آ گئی تو جو ہے آپ قیمت کم ہو گئی. اگر کسانوں کو ہر چیز فری کر دیتے ہیں, بجلی نہیں فری نہیں کر دیتے, لیکن سبسڈی دی, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی, بہت کنٹرول ہو جائے گی, بہت کنٹرول ہو جائے گی. لیکن اس کا سارا سب سے پہلے میکینزم بنائیں
ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جو ہے نا وہ آپ یہ فری کر دیں یا جو ہے کوئی حل نہیں ہے. دوسرا مین حل یہی ہے سبسڈی دینا, سبسڈی دیں نمبر 1, اور نمبر 2 جو ہے ایک میکنزم بنائیں, ایک طریقہ کار بنائیں, ایک روڈ میپ بنائیں کہ ہمارے کتنے کسان ہیں, کتنی زمینیں ہیں, اس کے مطابق کون سی زمین پہ کون سی فصل لگے گی, ایک فصل تیار ہوگی پھر دوسری فصل کون سی لگے گی. یہ ایک طریقہ کار روڈ میپ جب بنائیں گے تو سب کچھ بہترین ہو جائے گا. عارف گجر صاحب آپ کو کیا سبسڈی چاہیے, آپ بھی بتا دیں. نہیں, تاجر کو کبھی بھی سبسڈی نہیں چاہیے, تاجر کو کبھی بھی قرضہ نہیں چاہیے, تاجر کو ماحول چاہیے. پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ صرف ماحول مہیا کر دے, کسان بھی ٹھیک ہو جائے گا, تاجر بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ دونوں ہی طبقہ ٹھیک ہو گئے تو عوام کو ریلیف آٹومیٹکلی. دیکھیں نا, یہ جنگی ماحول ہی ہے نا. جو آپ نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہے, ریلیف نہیں ملا, تو جب قیمتیں زیادہ بڑی تو آپ کو نظر پہلے کیوں نہیں آیا کہ اتنی قیمتیں بڑی ہیں؟ ڈبل. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتیں ڈبل ہوئیں, کیا ہمیں ضرورت تھی؟ گورنمنٹ نے کہا جی ہمیں ضرورت ہے, عوام مان گئی, تاجر برادری مان گئی کہ ہمیں ضرورت ہے, آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا لیں. ٹھیک ہے, اس پہ کس چیز کے زیادہ ریٹ بڑھے؟ ابھی ریٹ زیادہ چیزوں کے نہیں بڑھے تھے, کرائے بڑھے تھے. اس پہ اگر کرایہ بڑھ گیا تو ہر چیز کا آٹومیٹکلی اس کے اوپر اثر آ جاتا ہے. اب کیا اتنی قیمت کم ہوگی جتنی قیمت بڑی تھی؟ نہیں ہوئی. اگر ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی 100% ایسا ہے کہ ہیلدی اگر کمپٹیشن آپ پیدا کرتے ہیں. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر آپ ایک ہی محلے میں, ایک ہی مارکیٹ میں 3 دکانوں پہ جاتے ہیں اور ایک ہی چیز کے 3 مختلف ریٹس نہیں نہ ہوتے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ نہیں, بالکل ایسا ہوتا بھی نہیں, ایسا ہوتا بھی نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ایسا نہیں ہوتا, میں چیلنج کرتا ہوں ایسا نہیں ہوتا. میں صرف اپنی اگر بات کروں, کریانے کے متعلق بات کروں تو ہمارے پاس 80-70% وہ چیزیں ہیں جس پہ کمپنیز کے ریٹ اوپر مینشن ہوتے ہیں. آپ کمپنی ریٹ سے اوپر بیچ ہی نہیں سکتے. آپ یہ کر سکتے ہیں ایک دکان پہ 80 روپے میں مل رہا ہے, ایک پہ 120 میں مل رہا ہے, ایک پہ 150 میں مل رہا ہے. پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کوالٹی میں فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ کوالٹی کا. اب آپ ایک عام صارف کو, ایک عام آدمی کو آپ کوالٹی کے چکر میں ڈال کے اپنے آپ نے ریٹس بنائے ہوئے ہیں, تو یہ ابھی تو زیادتی ہیں. ایسا نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی اسٹریٹجی صحیح نہیں ہے. حکومت ہم خود کہاں ٹھیک ہیں؟ جی بالکل, یہی چیز سوچنے والی ہوتی ہے کہ اگر خرابیاں تو پھر سب میں خرابیاں آتی ہیں. اسی معاشرے سے گورنمنٹ نے جانا ہے, اسی معاشرے سے افسر نے بڑھنا نا. یہ سارا کی چیز جو ہماری تربیت ہے, ہم خواہ بزنس کریں, باہر سے آگے تو نہیں ہم نہیں آنا. یہی چیز ہے کہ باہر سے فرشتے نہیں آنے نا, باہر سے فرشتے نہیں آنے. ہم نہیں کرنا ٹھیک, ہم نہیں خرابیاں کی ہوئی ہیں. یہ سارا کچھ ایسا ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک جگہ پہ 2 جگہ 3 چیزیں ریٹ کا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ کس دکان پہ چیزیں ٹھیک ہیں, کس دکان پہ ریٹ ٹھیک ہے. کوالٹی والی جو آپ بات کر رہے ہیں, کوالٹی میں ہے, کوالٹی ہے, ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ نہیں فرق ہوتا کہ 80 روپے کی چیز ہے اور ایک 150 روپے کی چیز ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں ایک ہی کوالٹی کی چیز رکھتے؟ آپ اچھی کوالٹی کی چیز ایک ہی ریٹ پہ کیوں نہیں رکھتے؟ بالکل بالکل. ہمارے ساتھ جب ڈی سی آفس سے ریٹ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, جو ریٹ لسٹ بنتی ہے پورے پنجاب کے لیے, وہاں قانون یہ کہتا ہے کہ جو سب سے اچھی چیز ہے ریٹ اس کا رکھا جائے. ٹھیک ہے, لیکن گورنمنٹ رکھتی ہے ریٹ سب سے جو ہلکی چیز ہے. اس دفعہ بھی ہماری اے سی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی نہیں, ہم ہلکی چیزوں کے ریٹ رکھ رہے ہیں. میں نے کہا قانوناً تو ایسا ہے کہ جو سب سے اچھی دال ہے آپ اس کا ریٹ رکھیں تاکہ اس کو پروموٹ کریں. عام آدمی کے لیے کیوں آپ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم عام آدمی کے لیے ریٹ رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہلکی دال کے ریٹ, تو وہ کیوں؟ یہ گورکھ دھندا ہی ہے جس میں ہم ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہے. چاہے وہ تاجر طبقہ جو ہے وہ بھی نالا ہے, آپ ان کو دیکھ لیجئے, یہ بھی جو ہیں یہ نالا ہے, یہ بھی پریشان ہے. اور سفر کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہی ہے. خیر, آج کے اس پروگرام میں آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ.